अमाल 16वां बाब 16वीं आयत से बाब के आखिर तक। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक लौंडी है, गुलाम है, ऑलरेडी एक गुलाम है, और उसमें क्या है, एक बदरूह है। ये खुदा के रूह की मदद से नहीं बल्कि एक बदरूह की मदद से लोगों को फ्यूचर बताती है, और लोग डेफिनेटली उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। जिस तरह अभी भी बहुत सारे लोग, कई लोग जो है वो देखते हैं स्टार, मेरा स्टार कौन सा है, मैं इस जो है वो महीने में पैदा हुआ हूँ और दिस इज़ माई स्टार, और वो फिर शायद अखबार में या इंटरनेट पे फिर वो देखते भी हैं कि वो क्या है। दिस इज़ नॉट बिब्लिकल। स्टार पढ़ने वालों सुन लो, ये बाइबली नहीं है। बाइबल में आपके लिए ये नहीं लिखा हो। तो हर वो चीज़ जो खुदावंद की तरफ से नहीं है, उसको इजाज़त ना दे कि वो आपको इन्फ्लुएंस करे। आप कोई कह सकता है ये क्या बात हुई, ये तो हमने कभी सुनी नहीं। आपने नहीं सुनी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है। तो ये स्टार टूर उनको पढ़ना, उन पे बिलीव करना बंद करें। बाइबल जो आपके बारे में कहती है वो सच्चाई है। और फिर आप पढ़ लेते हैं जी मैं इस महीने में पैदा हुआ था, तो इस महीने में पैदा होने वाले लोग इस तरह के होते हैं। बाइबल में तो आपके लिए नहीं लिखा हुआ कि आप इस महीने में पैदा हुए हैं तो आप इस तरह के, तो लिखा है नो। इसलिए इसको बंद करें, लोगों को हाथ दिखाना बंद करें। इस तरह आप इब्लीस को एक लीगल पॉइंट देते हैं जहां पर वो आपकी ज़िंदगी में आके काम कर सकता है। इसलिए किसी भी तरह वो रूह जो खुदा का रूह नहीं है, वो बात जो खुदा की तरफ से आप पर यहाँ नहीं हो रही, उसको किसी भी तरह से जानने की कोशिश मत करें। आप फ्यूचर जान के क्या कर लेंगे अगर खुदा ही आपको नहीं बता रहा तो? आमीन। आपको चाहिए कि आप कुछ जानना चाहते हैं खुदा की तरफ से अपने लिए, अपने खानदान के लिए, कलीसिया के लिए, तो डिपेंड अपॉन गॉड। आमीन, हालेलुया। तो ये पहले ही गुलाम है, लौंडी है, और ऊपर से इब्लीस के भी हाथ में जकड़ी हुई है। और इसके मालिकों ने क्या, इसको कमाई का जरिया बनाया हुआ। उसके लिए ज़ाहिर है एक रूम बनाया होगा, बिठाया होगा, चलो जी आई जाओ तो कुछ ही जाओ, और वो बता रही समथिंग। उसको पता था कुछ ना कुछ इनकी रसाई होती है, इब्लीस की कुछ ना कुछ इसको पता होता है। इसलिए याद रखें, हमेशा जो गिफ्ट्स हैं उनसे इंस्पायर ना हो जाए सिर्फ कि उसने तो मुझे बता दिया। आपको पता, आपके अंदर इतनी डिसर्नमेंट होनी चाहिए, इतना इम्तियाज होना चाहिए कि ये जो है वो खुदावन की तरफ से, ये खुदा की बंदी है, ये खुदा का बंदा है भी कि नहीं। कोई गैर रूह तो नहीं है इसमें, कोई डिमोनिक स्पिरिट तो नहीं इसको इन्फ्लुएंस कर रही या इसको ऑपरेट कर रही। तो यहाँ पर लोगों को तो नहीं पता, लेकिन पौलुस को ये पता है। और वो क्या कह रही है, कोई गलत बात तो नहीं कर रही थी ना। क्या कह रही थी, ये खुदा ताला के बंदे हैं और क्या करते हैं, तुम्हें निजात की राह बताते हैं। अच्छा अभी थोड़ी देर चलने दे, लाइट आ भी जाती है तो स्टे करें, तो फिर इसको बंद करें जल्दी से प्लीज। इसको आपने अपना ध्यान जो है वो हटाना नहीं है। बता क्या रही है, ये गैबदान रूह, ये खुदा के बंदे हैं और क्या करते हैं, तुमको निजात की राह बताते हैं। और बेसिकली ये खुदा की तरफ से तो नहीं थी, और ये बहुत दिन तक उनको तंग कर रही थी, बार बार ये कहती थी, उनके पीछे चलाती थी, ये खुदा ताला के
بندے ہیں اور یہ تم کو نجات کی راہ بتاتے ہیں. سو دھیان رکھیے خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی سچائی جو ہے وہ ڈیمنز بیان کر رہے ہیں. آمین. یہاں پہ خدا نے یہ ذمہ داری چرچ کو دی ہے, کلیسیا کو دی ہے, ڈیمنز کو نہیں دی. یعنی رانگ اسپرٹ, غلط روح جو ہے وہ سچائی کو بیان کرے گی بھی تو وہ کنفیوژن پیدا کرے گی, وہ ابتری پیدا کرے گی. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ہے جو ابلیس کی روح ہے اور لوگوں کو ان کا فیوچر بتا رہی ہے, اور یہی جو ہے وہ جب خدا کی بات کرے گی تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. لوگوں کو, کئیوں کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ تو خدا کی طرف سے نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ سو ابلیس ہمیشہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے اور وہ کئی دفعہ سچی بات کرتے ہوئے اس میں مکس کرتا ہے کچھ نہ کچھ. اس لیے ہمیں روحوں کا امتیاز رکھنے کی ضرورت ہے. آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں عزیزوں, ایز اے چرچ ہمیں روحوں کا امتیاز رکھنا ہے. یعنی ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ کون سی اسپرٹ موو کر رہی ہے, کون سی روح موو کر رہی ہے. اور خدا کا روح جب موو کر رہا ہے تو ہم نے اس کے بہاؤ میں بہنا ہے اور پہچاننا ہے. اور اگر کوئی اور اسپرٹ موو کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں فوراً پہچان جانا ہے اور اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جانا ہے. ہاللیلویا. اس کو ریورس کرنا ہے. ایماندار ہوتے ہوئے بری ارواح آپ کے خلاف آ سکتی ہے. آمین. لیکن آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں, کر رہی ہوں, جو کچھ میں بول رہا ہوں, بول رہی ہوں, کیا یہ خدا کے روح کی طرف سے ہے یا کہ ابلیس مجھے انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آمین. کیونکہ اگر ہم یہ مس کریں گے تو پھر ہم بہت کچھ مس کریں گے. سو پولس نے کیا کیا, وہ سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا, میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا, اور وہ اسی گھڑی نکل گئی. ہاللیلویا. یہ لیڈی آزاد ہو گئی. یہ عورت تھی یا ابھی ینگ تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہاں پر یہ لکھا یہ آزاد ہو گئی. اس کے بعد اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن آگے کیا ہوا. لیکن جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پالوس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے. دیکھیں ان کو بھی پتا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, لیکن ان کا بزنس خراب کر دیا پالوس نے, تو ان کو اس پہ بڑا غصہ آیا اور اسے کھینچ کر کدھر لے گئے؟ حاکموں کے پاس. اور لکھا ہے انہوں نے فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا, یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں, ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جس کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں. اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا, اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے. سو یہاں پر جو مالک تھے اس لونڈی کے, انہوں نے اور عام لوگوں نے فوجداری کے جو حاکم تھے, انگریزی میں لکھا ہوا ہے میجسٹریٹ, ان کے پاس لے کے گئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگ جمع ہو گئے ہیں, تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ہوئے, بغیر جرم ثابت کیے ہوئے ان کے کپڑے پھاڑے اور ان کو اتار دیا, بیعت لگوانے کا حکم دیا. کیونکہ رومن یہ عام بات تھی کہ جب کسی کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے تو فوراً ججمنٹ کو شو کرتا تھا کہ ان کا جرم جو ہے وہ ان کی ابھی فوراً ان کو سزا دی جا رہی ہے. رومی یہ کرتے تھے. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی تھی, جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو لوگوں کے پریشر کی وجہ سے بھی وہ فوراً ججمنٹ پاس کر دیتے اور فوراً کوئی نتیجہ نکال لیتے. خیر
یہ ہوا ان کو ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کو بینت مارے گئے، اور ان کو قید میں بھی جو اندر والا قید خانہ ہے، پتہ نہیں کیسا تھا، آف کورس وہ جو نارمل قید خانہ اس سے زیادہ سخت تھا، وہاں پر ان کو ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ساری سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ پالوس اور سیلاس بڑبڑا نہیں رہے، شکایت نہیں کرتے۔ آمین، ہاللیلویا۔ وہ ان حالات میں سے گزر رہے ہیں۔ سم ہاؤ جب میں اس پیسج پر غور کر رہا تھا، اور ابھی بھی جب میں اس پہ غور کرتا ہوں، تو سم ہاؤ پالوس اور سیلاس آف کورس خدا کا فضل انہیں سنبھالے ہوئے تھا۔ آمین۔ کیونکہ اگر آپ آگے جا کے پڑھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو رومی ہیں، رومی شہری ہیں، ہم پر بغیر قصور ثابت کیے ہوئے تشدد کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر نہیں وہ بول رہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ یہاں پر وہ خدا کے روح پر پورے طور پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اپنی انسانی جو قابلیت ہے، اپنا انسانی جو ان کی پوزیشن ہے، اس کو وہ یوز نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر یہ کنوکشن ہو کہ تم نے قید خانہ میں جانا ہے، ہو سکتا ہے خدا کے روح نے ان کو بتا بھی دیا گیا ہو کہ تمہیں قید کیا جائے گا، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن آگے جہاں پر کوئی ضرورت بھی نہیں تھی یہ کہنے کی شاید، یا تھی، ادھر جا کے جب ان کو چھوڑنے کا حکم جاری ہو جاتا ہے، اگر آپ آگے پڑھیں تو فوجداری کے حاکموں سے حکم آتا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، تب وہ کہتے نہیں ایسے نہیں، تم نے سب کے سامنے ہمیں پکڑا ہے تو خاموشی سے نہیں چھوڑنا، آ کے خود ہمیں لے کے جاؤ۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی دوبارہ ان پر یہ مشکل نہ آئے، لوگوں کو پتا ہو کہ واقعی یہ چھڑائے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب ان کو مار پڑ رہی ہے، جب ان کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، جب ان کو قید میں ڈال دیا جا رہا ہے، یہاں پر نہیں بول رہے کہ ہم تو رومی ہیں، اور اگر یہاں پہ بولتے تو رومی شہری ہونے کی وجہ سے فوراً تبدیلی آتی، ان کا رویہ فوراً چینج ہو جاتا، کیونکہ آگے جب آپ پڑھیں گے، میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ شاید ہم نہ بھی پڑھ پائیں، تو لکھا ہے وہ ڈر گئے، کیونکہ رومی شہری ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ رومی شہری کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک نہیں، ان کے حقوق تھے، رائٹس تھے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر تھا، خاص طور پر رومی کے لیے۔ رومی شخص کو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا جا سکتا، اس لیے پالوس کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا۔ پطرس کو صلیب دی گئی، لیکن پالوس کو، کیونکہ پالوس رومی شہریت رکھتا تھا۔ بہرحال یہ سارا سینیریو، یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، اور وہ جب ان کو مار پڑ رہی ہے، جب ان کو قید میں ڈالا جا رہا ہے، وہ نہیں بول رہے۔ They were depending، جو میں اس کو سوچتا ہوں، they were totally depending on the Spirit of God، خدا کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، خدا پر ڈیپینڈ کر رہے تھے، اور فضل بھی ان کے پاس موجود تھا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، خدا کے لوگوں کو سینسٹیو ہونا چاہیے، خدا کے لوگوں کو سینسٹیو ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہاں پر بولنا ہے اور کہاں پر نہیں بولنا، کہاں پر چلنا ہے اور کہاں پر رکنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر جو خدا کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جہاں پر ہم نے مس کیا، بعد میں ہمیں پتہ چل گیا اوئے یہ تو مجھ سے مس ہو گیا، یہاں پر مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، یہاں پہ مجھے بولنا چاہیے تھا، یہاں پر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں پہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ جہاں پر مس کرتے ہیں۔ کس کس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا؟ آمین۔ اچھا، خدا کا روح ہر وقت آپ کو گائیڈ کرتا ہے اگر آپ سننے والے ہوں
تو آئیے آج اس بات کو بھی سیٹ کریں اپنے اندر. خداوند میں صرف سینسٹیو نہیں ہوں گا, میں اتنا سینسٹیو ہوں گا, اتنا حساس ہوگا کہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہوں میں وہ کروں. ہم پچھلے دنوں گھر میں ایک بات کر رہے تھے, اہم یہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت بات ہے, اہم یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا خدا اس سے خوش ہے. ہلو, مس کر دیا آپ نے, دوبارہ بات کرتا ہوں. اہم یہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں, بولیے ذرا تاکہ یہ آپ کے اندر چلی جائے بات. کہیے اہم یہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, اہم یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں خدا اس سے خوش ہے. ہاللیلویا. ہماری ایک ہی آڈینس ہے, ہماری آڈینس ایک ہے, اور وہ کیا ہے, کون ہے, خدا ہے. ہاللیلویا. اور یہاں پر ان کا یہ دکھ سہنا, ان کا یہ مار کھانا, ان کا یہ کاٹ میں ٹھک جانا خدا کے جلال کا باعث بن رہا ہے. آمین. اور ہمیں نظر بھی آتا کہ اگر یہ جیل میں نہ جاتے تو وہ دروگا اور اس کا خاندان شاید نہ بچتا. اور کئی دفعہ جو, دھیان سے یہ پوائنٹ سننا ہے, کئی دفعہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. کس کس کو سمجھ آئیے گا. کئی دفعہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے نہیں, وہ دوسروں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. خدا نے کسی دوسرے کو بچانا ہوتا ہے. اور ہم جو ہے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. ہم یہ نہ کہیں یہ کیا ہو گیا ہے. بی ان پیس, اطمینان میں رہیے, خدا کچھ بڑا کرنے والا. ہاللیلویا. دیکھیں, آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور حمد کے گیت گا رہے. چارلس اسپرجن نے یہ بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا کہ جب آدھی رات کو آپ حمد کر رہے ہیں, آدھی رات سے مراد مشکل وقت, تاریک وقت, ڈیفیکلٹ پین ہے, تب انہوں نے کہا جب آدھی رات کے وقت کوئی حمد کر رہا ہے تو یہ اوپر سے آ رہی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جب مشکل حالات میں آپ خدا کی تعریف کر رہے ہیں, جب پین ہے, جب ڈیفیکلٹ ہے, تب بھی آپ خدا کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں پر کام خراب ہو جاتا ہے. جب مشکل حالات آتے ہیں تو کئی دفعہ ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں, شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم جسم میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ مشکل وقت میں خدا کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے واقعی آپ کے اندر خدا کا گہرا کام ہوا ہے. چوائس ہمیشہ ہماری. اور دیکھیں, یہ ہمارے عمل ہمیں ایکسپوز کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جب مشکل ہو تو آپ خدا کی حمد کریں. دھیان سے سنیں, سمجھنا میری بات کو. جب مشکل ہو تو اگر خدا کی حمد آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کام ہو چکا ہے آپ کے اندر. ہاللیلویا. سو اتنا روٹین میں ہم خداوند کی قربت میں بڑھتے جائیں کہ جب مشکل وقت آئے تو ہمارے اندر سے وہ نکلے جو ہم نے بھرا ہوا ہے. ہاللیلویا. میں پچھلے دن ایک بزرگ خادم کی چھوٹی سی ایک ٹیسٹیمنی میرے سامنے آئی, میں سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے ایمرجنسی ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور بڑی مشکل صورتحال تھی. 2 ہفتے وہ سی سی یو یا آئی سی یو میں رہے, تقریباً 2 ہفتے. اور کہتے ہیں میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ اس دوران آپ نے پیدائش کی ساری کتاب ہمیں سنا دی جب وہ کانشیس نہیں تھے پورے. کیوں سنا دی؟ کیونکہ کلام ان کے اندر, جب لوگ انکانشیس ہوتے ہیں نا, جب وہ کسی کو جو ہے وہ جنرل اینستھیزیا دیا جاتا ہے تو کئی لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو نہیں پتا ہوتا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کلام سے بھرے ہوئے ہیں, یہ بندہ بھی جو خدا کا ہے یہ کلام سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ جب کانشیس بھی نہیں ہے تو کلام اندر سے نکل رہا ہے. ہاللیلویا. یہ روحانی بات ہے. آمین. اس لیے لیٹس دیکھیں, ہر وہ رکاوٹ, پرابلم, جو کچھ بھی ہے آپ کو نہ روکے کہ آپ کلام سے بھرنا بند کر دیں.
ابلیس کو تو یہ چاہیے آپ کسی بھی وجہ سے خدا سے ہٹ جائیں. وجہ سے اس کو کوئی سروکار نہیں کہ کوئی بڑی وجہ ہو یا چھوٹی وجہ ہو. اس کو تو یہ ہے آپ کا دل کرپٹ ہو جائے اور آپ کلام سے ہٹ جائیں بس. اور ہم اگر کانشیس نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو وجہ پر ہی کئی ہفتے مہینے لگا کے رکھے گا کہ اے وجہ ہو رہی ہے. یہ وجہ نہیں ہے. دس از اے ٹول اگینسٹ یو. کس کس کو سمجھ آئیے یہ بات؟ یہ بڑی اہم بات سمجھنے والی، تاکہ ہماری روحانی واک، ہمارا روحانی خدا کے ساتھ چلنا وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. وجوہات کو چھوڑیں، کہیں جو مرضی ہو میں آگے بڑھوں گا، میں محبت میں چلوں گا، میں ایمان میں چلوں گا، میں پرامنی میں چلوں گا، میں خدا کے طرز میں چلوں گا. کوئی چیز، کوئی شخص، کوئی صورتحال مجھے خدا سے میری توجہ کو نہیں ہٹا سکے گی. ہاللیلویا. میں ڈیپ ہوتا چلا جاؤں گا، میں گہرا ہوتا چلا جاؤں. چاہے مجھے کاٹ میں ٹھوک دیا جائے، چاہے مجھے بیعت مارے جائے، چاہے مجھے قید خانہ میں ڈالا جائے، چاہے میری سب کے سامنے تذلیل ہو جائے، میرے کپڑے پھاڑے جائیں، میں اس مشکل وقت میں بھی خدا کی حمد کروں گا. آمین. ہاللیلویا. کیا یہ آسان تھا اس وقت؟ نہیں آسان. ہو سکتا ان کے سامنے یہ چوائس ہو کہ کوئی یہ تو مشکل وقت ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا وہ کہہ رہے تھے آدھی رات کے وقت. یہ لفظ خاص بائبل میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ بائبل کو ہمیشہ ریولیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. ٹیکسٹ کے اندر جو زندگی خدا نے رکھی ہے اس کے اندر داخل ہوں. آمین. صرف اوپری باتوں پہ نہ جائیں. خدا اس میں بہت سارے بھید رکھتا ہے، ریولیشنز رکھتا ہے. تو آدھی رات کے وقت اگر آپ حمد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ درست ٹریک پر جا رہے ہیں. اور لکھا اور قیدی سن رہے تھے. ہمیں نہیں پتا کتنی دیر وہ ورشپ کرتے رہے ہیں، کتنی دیر دعا کرتے رہے، اور قیدی سن رہے تھے. آمین. کیسے کیسے قسم کے قیدی ہوں گے. ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ قیدیوں نے کہا تانوگی اگے چپ کر، چپ نہیں کروایا جا رہے. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. حالانکہ وہاں پہ کوئی نیک پاک لوگ تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے. کیا خیال ہے؟ لیکن اس انٹینس موو، اس انٹینس وقت میں جب شدید پین ہے، تکلیف ہے، ناجائز کیا جا رہا ہے، وہ خدا کی حمد کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور قیدی سن رہے ہیں. سنیے، جب مشکل حالات میں بھی آپ درست کر رہے ہوتے ہیں، سنیے، تو آپ محسوس کریں یا نہ کریں، آپ امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ ایک اچھا اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. کہ یکا یک بڑا پہنچال آیا. سڈنلی ایک دم سے کیا ہوا؟ ایک بڑا ارتھ کوئک آ گیا، زلزلہ آ گیا. یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی. آپ دیکھیں کہ کیسی صورتحال ہوگی اس کا. ادھر جائیں ادھر ہم پڑھ کے فٹافٹ بھاگ جاتے ہیں آگے. خدا نہ خاصہ ابھی زلزلہ آیا تو بھاگ جائیں گے، کہیں باہر نکل جائیں گے، ہے نا. نکلنا بھی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ کھلوتے رہو. زلزلہ آئے تو اندر نہ بیٹھے رہیں، باہر کھلی جگہ پر آ جائیں. تو یہاں پر بڑا بائبل میں لکھا ہے بڑا پہنچال آیا کہ جو بنیاد تھی قید خانہ کی وہ ہل گئی اور دروازے کھل گئے. کیسی صورتحال ہوگی وہاں پر. اور کیا لکھا ہے؟ اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی. اب یہاں پر پالوس اور سلاس کی نہیں کھلی. کس کی بیڑیاں کھل پڑی؟ سب کی بیڑیاں کھل پڑی. ہاللیلویا. جب ہم ایسے حالات میں خدا کی حمد کرتے اور تعریف کرتے، ہم بھی آزاد ہوتے، ہم دوسروں کو بھی آزاد کرتے. 99 میں مجھے یاد ہے جب میں ایک ٹیم میں گیا، تب میں نے توبہ نہیں کی ہوئی تھی. 99 میں نے توبہ کی، لیکن تب نہیں میں نے کی ہوئی تھی. اور میں نے وہاں پر نوجوانوں کو جب دعا کرتے دیکھا، یقین کریں وہ اتنے محب ہو کے دعا کرتے تھے کہ میرے دل میں خاص ایک شخص میرے ذہن میں ابھی بھی ہے جس کو خاص خدا نے استعمال کیا مجھے انسپائر کرنے کے لیے. جب وہ بھائی دعا کر رہا تھا
اتنی گہرائی میں، اور میں نے توبہ نہیں کی ہوئی، لیکن ان کو دیکھنے سے ہی میرے اندر یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی تو کر سکتا ہوں، یہ بھی تو میری طرح نوجوان ہے. آمین. سو جب آپ رائٹ کر رہے ہوتے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کون کون آپ کو دیکھ رہا ہے. اور سیم اسی طرح جب آپ غلط کر رہے ہیں تب بھی شاید آپ کو نہیں پتا ہوتا کون کون آپ کو دیکھ رہا ہے. آمین. تو جب آپ کسی پوزیشن پر ہیں، گھر میں سربراہ ہیں، اپنی جاب پر کسی پوزیشن پہ ہیں، کسی جگہ پر ہے، تو بی ویری کیئرفل. آپ کی واک دیکھی جا رہی ہے. کہیے میری واک دیکھی جا رہی ہے. وہ کیٹ واک نہیں دیکھی جا رہی ہے آپ کی. کون سی واک دیکھی جا رہی ہے؟ ہاں، آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے چلتے، آپ بولتے کیسے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو ہے، آپ کی کمٹمنٹ کیسی ہے، آپ کا برتاؤ کیسا ہے. جب آپ کے ساتھ غلط ہو تو پھر آپ کیسے کرتے ہیں. یہ ساری واک آپ کی دیکھی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے وہ صرف چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ہمیں نوٹ کر رہے ہیں. آمین. اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہ بتائیں. جن پر آپ اچھا اثر ڈال رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو کبھی بھی نہ بتائیں، لیکن جن پر آپ برا اثر ڈال رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو کبھی بھی نہ بتائیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بتا رہے ہوں کہ اس بھائی یا اس بہن کی زندگی کو دیکھ کے میری زندگی بدل گئی، اور یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ اس بھائی یا اس بہن کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو گیا. آپ کی واک دیکھی جا رہی ہے. کہیے میری واک دیکھی جا رہی ہے. اور دیکھیں جب خدا آپ پر کچھ ریویل کر دے تو ہم نے اس کو مان کے جلدی سے آگے نکل جانا. آمین. رک نہیں جانا، بیٹھے نہیں جانا، آگے نکل جانا ہے تاکہ ہم خداوند جو ہماری زندگی میں کر رہا ہے ہم اس کو کرنے کی اجازت دیں جو خدا آپ پر ریویل کر رہا ہے. آمین. آپ نے یہ دیکھنا خداوند مجھ پہ کیا ظاہر کر رہا ہے. آپ چھوڑ دیں سب کی باتوں کو، آپ الگ ہو جائیں خدا کے ساتھ اور خداوند سے کہیں خداوند آپ مجھ پر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، میں سننے کے لیے تیار ہوں. آمین. لوگوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. تو یہاں پر وہ آدھی رات کے وقت جب دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا؟ خدا کا موو آ گیا. ہاللیلویا. خدا کی قدرت وہاں پر ظاہر ہوگی اور سب کی بیڑیاں کھل گئی. تو ایمانداروں مشکل حالات آئیں گے. بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا مشکل حالات نہیں آئیں گے. کیا کہاں کہیں پہ لکھا ہے مشکل حالات نہیں آئیں گے؟ خدا مشکل حالات میں سے آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. مشکل حالات آئیں گے لیکن وہ آپ کو نکال دے گا اس سے. آمین. اور لکھا دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا. لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں. ہاللیلویا. اچھا اس پہ بھی ضرور غور کیجیے گا کہ پالوس کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ مارنے لگا اپنے آپ کو. لکھا وہ لیکن دروگا جب جاگ اٹھا تو قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں. لیکن اس نے چونکہ جب قیدی بھاگتے تھے تو پھر سزا ملتی تھی اور موت کی سزا ہی ملتی تھی. اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہا. اس کا مطلب وہ بڑی اذیت ناک سزا دیتے تھے جو اس نے اپنے آپ کو مارنا ہی مناسب سمجھا. بہرحال پالوس نے اس کو کہا کہ اپنے آپ کو نقصان نہ دے، ہم یہیں پر ہیں. اور لکھا وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. جب خدا کی قدرت موو کرتی ہے تو پھر جسمانی کوسچنز نہیں ہوتے. فوراً اس نے جو نیڈ جو اس کی حقیقی ضرورت تھی اس نے خدا کی حضوری خدا کی قدرت وہاں پر اس طرح موو کر رہی تھی. اس نے وہی سوال پوچھا جو اس کی سول کو ہلا رہی تھی. جو بات
اس نے کہا میں کیا کروں صاحبوں کے نجات پاؤں. ہاللیلویا. پیرنٹس، خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں، یہ بات دھیان سے سنو. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے پہلے بھی کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں. اور کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی. ایون آپ کے بچوں کی ایجوکیشن بھی وہ ویلیو نہیں رکھتی. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پڑھیں نا، بچوں کو خوب پڑھائیں، لیکن جب بات آتی ہے خدا کی تو پھر خدا اور اس کی باتیں نمبر 1 پر. آمین. ہاللیلویا. کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی جب خدا کی بات آ جاتی. اس لیے روحانی چیزوں کو مرکز بنا کے زندگی گزاریں. آپ کی جاب، آپ کا بزنس، واٹس ایور، ان چیزوں کو ہمیشہ دوسرے نمبر پر رکھیں، خدا پہلے نمبر پر. آمین. روحانی چیزوں کی کو ویلیو کریں. جب آپ روحانی چیزوں کو ویلیو کریں گے آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے دعا بھی نہیں کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے دعا نہیں کرنی پڑے گی. آپ کو پتا ہوگا نہیں یہ اس کا اتنا، اور اگر کریں گے بھی تو آپ لائٹ سا کہہ دیں گے. دیکھا وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا. آمین. تو اس نے کیا کیا؟ صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. انہوں نے کہا خدا میں یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. نجات یسوع مسیح کی طرف سے، یہ یاد رکھیں. یسوع پر ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں. اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا. یہ یاد رکھیں، بیج بونا ضروری ہے. یہ سارا جو معجزہ ہوا ہے، جو میریکل ہوا ہے، اس نے اس کو شیک کیا ہے. اور یہ نہیں ہوا شیک کیا تو بس ختم ہو گیا. انہوں نے ان کو کیا سنایا؟ کلام سنایا. کلام کا بیج امپورٹنٹ ہے بونا. جب معجزہ ہو جائے تو مت اسی پر رک جائیں، کلام کو دل میں رکھیں، کیونکہ کلام نے آپ کو، معجزے نے آپ کو قائم نہیں رکھنا، کلام نے آپ کو قائم رکھنا. آمین. ہاللیلویا. اور لکھا اسی، اور اس نے اسی رات اسی گھڑی انہیں لے جا کر